वर्ष दोस्तों, दुआएं मोहब्बतें और नेक तमन्नाएं कबूल कीजिए। प्रोग्राम हवा की बेटियां लिए हासिल खिदमत है आपकी अपनी मेज़बान इरम इमरान। दोस्तों, कुछ ही दिन गुजरे हैं, कुछ ही अरसा हुआ है जबकि हमने सब ने मिलकर वालिद का आलमी दिन बड़े जोश व खरोश से मनाया। इस दिन पर आप जानते ही होंगे, बल्कि आपको भी मौसूल हुए होंगे बेशुमार से एसएमएस। फेसबुक पर अगर आप का अकाउंट है, यूज़ करते हैं आप फेसबुक पर, तो उस पर ढेरों पोस्ट आपको मौसूल हुई होगी। बहुत सी ऐसी खूबसूरत बातें, बाप की, बेटी की, माँ की, बेटी की, इसके साथ साथ बेटे की और बाप की जो है वो बहुत सी ऐसी खूबसूरत बातें, अक़वाल ज़री, मक़ालाजात सब जो हैं वो पोस्ट फेसबुक पर आई है। ढेरों ढेर एसएमएस भी मौसूल हुए। लेकिन यकीन जानिए, फादर्स डे वाले दिन ही मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने मुझे क्या, बल्कि अगर आप भी उसकी कहानी सुनेंगे तो दिल को झंझोड़ कर रख दिया। जानते हैं दोस्तों, इस सारी पोस्ट में मैंने एक शेर पर तो ध्यान ही नहीं दिया था। मैंने सोचा इतना खूबसूरत दिन है, इतना अच्छा दिन है कि हम अपने वालिद का जो है वो आलमी दिन मना रहे हैं। भाई, अपने वालिद की खदमात को सराह रहे हैं, उनसे प्यार का इजहार कर रहे हैं। तो भाई, ये ऐसा कौन सा शख्स है जिसने इतना लरजता हुआ शेर जो है वो भेज दिया है मुझे। तो पोस्ट जो आई थी मुझे फेसबुक पर, वो आप दोस्तों के गोश गुजार करती हूँ। शेर कुछ यूँ था: वो लफ्ज़ ढूंढ रहा था लरजते होंठों से, वो लफ्ज़ ढूंढ रहा था लरजते होंठों से, ज़ईफ़ बाप ने बेटे से बात करनी थी। दोस्तों, ये शेर सुनने के बाद पता नहीं आपके जहन में क्या आ रहा होगा। मैं इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मैंने इस शेर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया, ये कहते हुए कि भला ये भी फादर्स डे पर भेजने वाला कोई शेर है। लेकिन उसी दिन मुझे इस शेर का मतलब पता चला। मेरी मुलाकात एक बुज़ुर्ग से हुई। उस बुज़ुर्ग ने मुझे कुछ नहीं कहा। आप यकीन जानिए कि उस दिन मैं हैरान रह गई कि हम लोग अपनी खुशियों में इस कदर मशगूल हो जाते हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द होने वाले उन लोगों पर जो जुल्म हो रहे हैं उनका अंदाज़ा ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। दोस्तों, वालिद जो है वो हमारी सरपरस्ती करता है, हमें सिखाता है, पढ़ाता है। ये हकीकत है कि ये वालिदैन ही हैं जो बच्चों को माशरे में कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाते हैं। छोटे होते हैं ना, तो उंगलियां पकड़कर उन्हें चलना सिखाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे चलो। जब बच्चा गिरने लगता है तो बढ़कर बाप थाम लेता है, माँ थाम लेती है कि नहीं, हमारा बच्चा गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए। उसके खाने का ध्यान रखते हैं, उसके पीने का ध्यान रखते हैं। बच्चा ज़रा सा रोए तो वालिदैन पहले खड़े हो जाते हैं कि हाँ, हमारा बच्चा क्यों रोया। उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, बातचीत करने का ढंग सिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, पर ऐसे बच्चे जिनका इतना ख्याल रखा जाए, जब वो बड़े होते हैं तो अपने वालिदैन को कभी कभी क्यों इतनी बड़ी सज़ा दे देते हैं कि फादर्स डे का मतलब ही कहीं गुम हो जाता है। आप मेरी बातों को शायद समझ ना रहे हों। चलिए, अपनी इन मुश्किल बातों को मैं थोड़ा सा आसान किए देती हूँ। फादर्स डे वाले दिन मैं अपनी एक दोस्त से मिलने गई जो कि एक हॉस्टल में रहती हैं। उसी के साथ एक ओल्ड होम में जाने का हमारा प्लान बना क्योंकि उसे किसी से मिलने जाना था। वहाँ पर बैठे हुए अचानक ही बहुत से लोग आ गए, जहाँ पर बहुत सी बातें एक दूसरे के साथ होने लगी। बहुत से वालिद वहाँ पर मौजूद थे जो उस दिन बहुत गुमसुम थे। मेरे दोस्त ने बताया कि इन्हें आज फादर्स डे पर कोई मिलने भी नहीं आया। दोस्तों, उसी दौरान वहाँ पर बैठे हुए एक शख्स ने और कुछ ना किया, कागज़ और कलम लिया और जितनी देर हम वहाँ बैठे रहे वो कुछ तहरीर करता रहा। और जैसे ही हम लोग वहाँ से रुखसत होने के लिए उठे, उसने मेरी और मेरी सहेली की सारी बातें सुनने के बाद एक लंबा तरीन, तवील तरीन ख़त लिखकर वो तहरीर जो थी, वो कागज़ जो था, मेरे हाथ में थमा दिया और कहा कि बेटा, अगर फुर्सत मिले तो मेरा ये पैगाम जो है वो मेरे बेटे तक पहुंचा देना, मेरी बेटी तक पहुंचा देना।
میرے بچے آج یہاں میری خیر و عافیت کے لیے نہیں آتے ہیں، میرا پتہ کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ شاید کہ اس خط کے ذریعے ان کے دلوں میں کوئی تحریک آ جائے، شاید کہ ان کے دلوں میں میرے لیے محبت جاگ پڑے، انہیں یہ پتہ لگے کہ ان کا باپ کس حال میں ہے۔ تو دوستو، آج میں اپنی بات نہیں کہوں گی، آج میں صرف اس بزرگ کا یہ خط آپ دوستوں کے گوش گزار کروں گی، آپ کو اس کی ایک ایک تحریر پڑھ کر سناؤں گی، ایک ایک لفظ پڑھ کر سناؤں گی، کیونکہ یہ ہمارے ایک باپ کی آواز ہے۔ تو چلیے دوستو، بغیر وقت کو ضائع کیے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ خط ایک آواز ہے جو اولڈ ہوم کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس مجھے ہی سنائی دے دیتی ہے۔ میں خود ہی بولتا ہوں اور اپنے کہے ہوئے کو خود ہی سنتا ہوں۔ کچھ دوست احباب ہیں یہاں، لیکن وہ بھی میری طرح ایسی آوازوں کو سننے کے عادی ہیں۔ مجھے لگتا ہے اولڈ ہوم میں رہنے والوں کے وجود الگ الگ ہے، لیکن سب کے جذبات، غم اور سسکیاں ایک جیسے ہیں۔ میرا نام اکرم بشیر ہے اور میری عمر 72 سال ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ میرے 2 بہن بھائی اور بھی تھے۔ بھائی مجھ سے چھوٹا، جبکہ بہن ہم دونوں سے ہی چھوٹی تھی۔ بھائی کو گزرے بھی 18 سال ہو چکے ہیں، اور ہمارے ماں باپ تو ہمارے چھوٹے ہوئے ہی ایک کار حادثے میں مر گئے تھے۔ جس عمر میں ہمارے ہاتھوں میں کھلونے ہونے چاہیے تھے، ہم دونوں بھائیوں نے اس عمر میں محنت مزدوری شروع کر دی تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنی بہن کو ہاسٹل میں پڑھنے کے لیے بھیج دیں، پھر ہم نے ایسا ہی کیا۔ رفتہ رفتہ زندگی میں خوشحالی کا دور بھی آ گیا، کیونکہ ہم لوگ محنت کر رہے تھے۔ محنت کرتے کرتے ہم نے اس بات کو سوچا کہ ہماری بہن اب جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ ہم دونوں بھائیوں نے مل کر اپنی بہن کی شادی کر دی۔ گزشتہ 30 سالوں سے وہ امریکہ میں اپنے بال بچوں کے ساتھ رہائش پذیر ہے۔ ہم دونوں بھائیوں نے کبھی اسے اپنی زندگی کے دکھوں سے متعارف ہی نہیں کروایا تھا، اور نہ ہی میں اسے کچھ بتانا چاہتا تھا۔ اور یقین جانیے، اب میں کس حال میں ہوں، میں اب بھی اسے کچھ نہیں بتانا چاہتا۔ خدا کا شکر ہے کہ میری زندگی میں بھی تبدیلی آئی۔ خدا نے مجھے ایک نیک سیرت بیوی عطا کی، جس نے زندگی کی گاڑی کو میرے ساتھ مل کر برابر دھکا لگایا۔ ہم نے خوب محنت کی اور اپنے رہنے کے لیے مناسب چھت کا انتظام کیا۔ بڑا خوبصورت گھر تھا، جنت کا سما تھا میرے گھر میں۔ پھر خدا نے اور برکت دی۔ خدا نے ہمیں 2 بیٹے عطا کیے۔ ماں باپ جو بھی اپنے بچوں کے لیے کر سکتے تھے، ہم نے بھی کیا، جی جان سے کیا۔ ان کو پڑھایا، ان کے کھانے پینے کا اور کپڑوں سے لے کر ہر خواہش پوری کی۔ بڑے بیٹے نے بیرون ملک جانے کی ضد لگا دی، تو ہم نے بھی اس کی خواہش پوری کر دی۔ وہاں جا کر اسے ایک انگریز لڑکی بھا گئی، بس اس نے اس سے شادی کر لی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد تو وہ ہمیں خط بھی لکھنا بھول گیا۔ پھر ایک خط میں اس نے اپنی بیوی یعنی ہماری بہو کی کچھ تصویریں بھی ارسال کی۔ بڑی خوشی ہوئی کہ چلو ہمارا بیٹا اپنے گھر کا ہو گیا۔ پر اس وقت دکھ ہوا جب اچانک اس نے ہم سے رابطہ ہی توڑ ڈالا۔ ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود اس سے ہمارا رابطہ نہ ہو سکا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ فقط خدا سے اتنی دعا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو، خیریت سے ہو۔ میری بیوی اسے بہت یاد کرتی تھی اور اپنے آپ کو کوستی بھی رہتی تھی کہ اس نے مجھے کیوں مجبور کیا کہ میں اسے بیرون ملک جانے کا انتظام کر کے دوں۔ بس اسے یاد کرتے کرتے دل کے عارضے کی وجہ سے وہ بھی چل بسی۔ اب میری زندگی میں کیا تھا؟ اب تو میری زندگی کا مرکز صرف میرا چھوٹا بیٹا تھا، جس کی شادی میں نے اپنی بیوی کے مرنے کے 1 سال بعد کر کے اپنے آخری فرض کو بھی پورا کر دیا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس آخری فرض کی ادائیگی مجھے بہت بھاری پڑے گی۔ میری بہو میری وجہ سے ہر روز میرے بیٹے سے لڑتی تھی۔ ایک رات میں نے اسے یہ کہتے سنا کہ دیکھو، ہم دونوں نوکری کرتے ہیں، تمہارے باپ کے کام کاج اور دیکھ بھال کی ذمہ داری اب میں نہیں اٹھا سکتی۔ اولڈ ہوم کس لیے ہیں؟ جاؤ اور اپنے باپ کو وہاں چھوڑاؤ۔
ہم وہیں جا کر ان سے مل لیا کریں گے اور ہماری جان بھی چھٹ جائے گی۔ میں نے سوچا شاید میرا بیٹا اپنی بیوی کی اس گھٹیا بات پر اسے ڈانٹے گا، پر اس نے تو اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ تمہارا مشورہ بہت اچھا ہے، میں کل ہی کسی اولڈ ہوم سے رابطہ کروں گا۔ میں نے اسی رات ایک شاپنگ بیگ میں اپنے 2 جوڑے رکھ لیے۔ بڑے بیٹے کی وجہ سے مکان تو پہلے ہی گروی رکھا ہوا تھا، اب چھوٹا بیٹا مجھے گھر سے بے دخل کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ سوچا یہ گھر تو میرا ہے، میں کیوں جاؤں؟ اگر جانا ہے تو میری بہو اور میرے بیٹے کو جانا چاہیے۔ لیکن پھر خود سے ہی پوچھنے لگا کہ وہ اگر یہاں سے جائیں گے تو بھلا کہاں جائیں گے؟ در در کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ میری بہو کے ماں باپ تو پہلے ہی مر چکے ہیں، اب بھلا اس کی بھابھی اس کے شوہر سمیت اسے کہاں رہنے دے گی؟ بس میں نے یہی طے کیا کہ میں ہی خاموشی سے چلا جاؤں گا۔ میرا بیٹا 2-3 دن تک مختلف جگہوں پر گھومتا پھرتا رہا، اور پھر ایک رات اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے سارا انتظام کر لیا ہے، صبح ابا جان کو میں اولڈ ہوم چھوڑاؤں گا۔ اس رات وہ میرے کمرے میں سر جھکا کر داخل ہوا اور بڑے احترام سے اپنے منصوبے کا بیان کرنے لگا۔ اس کی زبان اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں سب جانتا ہوں، صبح جہاں تم مجھے لے جاؤ گے میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ مجھے یاد ہے میرے بیٹے نے مجھے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیا تھا جس پر انگریزی میں کچھ لکھا تھا، جسے پڑھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس نے اولڈ ہوم کے گیٹ پر مجھے اتارا اور دھیمی سی آواز میں بولا، ابا اپنا خیال رکھنا، اس بات کو 10 برس بیت چکے ہیں۔ میرا ایک جاننے والا آیا تھا مجھ سے ملنے کے لیے۔ اس نے بتایا کہ میرے بیٹے نے مکان بیچ دیا تھا کچھ پیسے دے دلا کے، اور اس نے کاغذات بھی بنوا لیے تھے۔ اب خدا کے فضل سے اس کے 2 بچے بھی ہیں، پر اب وہ شہر چھوڑ کر کہیں اور جا چکا ہے، شاید بہت دور۔ میری پوتی اور پوتے کو شاید یہی بتایا گیا ہو کہ تمہارا دادا مر چکا ہے، تمہاری دادی مر چکی ہے، اور وہ اپنے زندہ دادا کو مرا ہوا سمجھ رہے ہوں، اور شاید ان کے پاس میری کوئی تصویر بھی نہ ہو۔ میں کتنا بدبخت ہوں، میرے پاس ان کی کوئی تصویر بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق میری طبعی حالت جو ہے وہ اب اچھی نہیں ہے، جانے کب زندگی کا دیا گل ہو جائے، پر افسوس میری موت میرے اپنوں کے لیے صدمے کا باعث نہ ہوگی۔ میں تو ایک ایسا معاشرے کا کردار ہوں جو جیتے جی ہی مر چکا ہوں۔ میں اکیلا ہی نہیں ہوں اس اولڈ ہوم میں، میری موجودگی میری طرح اکیلی نہیں ہے، میری طرح اور بہت سے لوگ ہیں۔ مجھے لکھنا پڑھنا اتنا زیادہ نہیں آتا ہے، بس جو بھی لکھا ہے اپنے دل کی داستان لکھ دی ہے، اور یہ لکھتے لکھتے میری آنکھیں بھی نم ہو رہی ہیں، کیونکہ اس کہانی کے ذریعے سے میں نے اپنے لفظوں کو بیان نہیں کیا ہے، میں نے اپنی داستان سنائی ہے کہ میں بھی ایک باپ ہوں۔ آج میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہوتی کہ میرے بچے بھی آج یوم والد منانے کے لیے میرے پاس آتے۔ چلو مجھے گھر نہ لے کے جاتے، مجھے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے نہ ملواتے، میں اپنے پوتے اور پوتی کو دیکھے بغیر ہی رہ جاتا، لیکن کاش کہ میرا بیٹا تو میرے پاس آتا، وہ تو مجھے ملتا، وہ تو مجھے گلے لگا کر میرے تمام گلے شکوے دور کر دیتا۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ یہ میرا خواب تھا اور شاید خواب ہی رہ جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ خط میں نے کیوں اپنے بیٹے کو نہیں لکھا؟ یہ خط میں اس کو بھی لکھ سکتا تھا، لیکن نہیں لکھا کیونکہ مجھے پتا تھا پہلے تو اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا خط پڑھنے کو، اور اگر کسی نہ کسی طریقے سے یہ خط ان تک پہنچ بھی جاتا تو شاید وہ اسے پھاڑ کر رتی کی ٹوکری میں پھینک دیتا۔ میں نے یہ خط اس لیے لکھا تاکہ میں اسے کسی ایسی جگہ پہنچاؤں جہاں پر میری طرح کے بہت سے گمنام لوگوں کی آواز میرا یہ خط پہنچے۔ آج ایک عرصے کے بعد مجھے ایک ایسا ذریعہ ملا ہے جس کے ذریعے سے میں اپنی خاموش آواز کو دیگر دوستوں تک پہنچا سکتا ہوں۔ میں معاشرے کا اکیلا کردار ایسا نہیں ہوں،
میری طرح بہت سے لوگ آج بھی اس اولڈ ہوم میں میرے ساتھ جی رہے ہیں اور خاموشی کی موت مر رہے ہیں، لیکن میں اور بہت سے بچوں کو اپنے خط کے ذریعے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اولڈ ہوم کی ان موٹی دیواروں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنے والدین کو اس گھٹن کی موت میں نہ جانے دیں۔ آپ کے پاس اتنا وقت ضرور ہونا چاہیے کہ اپنے والدین کو تھوڑا سا وقت دیں۔ میرے بچے تو مجھے یہاں پر چھوڑ گئے، لیکن وہ بچے جو اپنے والدین پر توجہ نہیں دیتے ہیں، جو اس طرح کا خیال رکھتے ہیں کہ اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں داخل کروا دیں گے، ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں کہ اپنے والدین کی خدمات کا اتنا بڑا عذاب ان پر نہ بھیجیں، انہیں اتنی بڑی سزا نہ دیں کہ اولڈ ہوم کی موٹی دیواروں سے ان کی آواز باہر ہی نہ نکل پائے، اپنے بچوں کو وہ آواز ہی نہ دے پائیں اور اسی کی گھٹن میں وہ گھٹتے گھٹتے مر جائیں۔ جی دوستو، یہ خط نہیں بلکہ یہ اس والد کے دل کی پکار ہے جس نے اپنے دل کے احساسات کو آپ پر بیان کیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو نہیں بلایا، اس نے ان بچوں کو بلایا ہے، ان بیٹوں کو بلایا ہے جو اس کے اپنے بیٹے جیسی سوچ رکھتے ہیں، کہ وہ اس سوچ کو ترک کر دیں، اپنے والدین سے محبت سے پیش آئیں۔ دوستو، اکرام بشیر کی یہ داستان ہم سب کی روحوں کو جھنجھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ہم سب کی روحیں کانپ اٹھی ہیں کہ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی بالکل بھی قدر نہیں کرتے ہیں۔ دوستو، اکرام بشیر کی بہو ایک خاتون ہی تھی جس نے کتنی غلط سوچ اپنے خاوند کے دل میں ڈالی، اس کے دل و دماغ کو اس طرح سے بھر دیا کہ وہ اپنے والد کی خدمات کو ہی بھول گیا۔ یہ بھی ایک عورت ہی ہے، اور وہ بھی تو ایک عورت ہی ہوتی ہے جو سسرال میں پورے خاندان کو اپنے بلبوتے پر بڑھا چڑھا کر خدمات کا نذرانہ پیش کرتی ہے۔ وہ بھی ایک خاتون ہی ہے جو اپنے سسر کی خدمت کرتی ہے، جو اپنی ساس کی خدمت کرتی ہے، نندوں کی، دیور کی، دیورانیوں کی، سب کے ساتھ بنا کر رکھتی ہے۔ لیکن فرق آ جاتا ہے ان خواتین میں۔ اگر آپ ایک خاتون ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ آپ کو دوسروں کے دلوں کو کس طرح سے جیتنا ہے، تو آپ خود سوچئے، اکرام بشیر کی بہو جیسا رویہ اپنائیں گی یا پھر اس رویے سے بالکل تبدیل رویہ اپنائیں گی؟ دوستو، والدین بہت قیمتی چیز ہے، یہ بار بار نہیں ملتے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ ان گھر کی خوبصورتیوں کو، گھر کی برکتوں کو اولڈ ہوم کی زینت بنانے کی کوشش کریں گی تو یہ چراغ بجھ جائیں گے، یہ دیے گل ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کتنی بڑی برکت کو، کتنی بڑی دولت کو کھو دیا ہے۔ اپنے پروگرام میں ایک اور اسی طرح کا کتاب پیش کرنا چاہوں گی۔ ایک والد یوں کہتا ہے کہ میری انگلی پکڑ کے چلتے، میری انگلی پکڑ کے چلتے، اب مجھے رستہ دکھاتے، میری انگلی پکڑ کے چلتے، اب مجھے رستہ دکھاتے، اب مجھے کس طرح سے جینا میرے بچے مجھے سکھاتے۔ دوستو، بزرگ خداوند تعالیٰ کی برکت ہے گھر میں۔ ایک وہ وقت تھا جب خاندانی نظام متحدہ تھا، دادا دادی، نانا نانی گھروں میں چہل پہل کا باعث ہوتے تھے، لیکن آج یہ کیوں مشترکہ خاندانی نظام دھرم بھرم ہو رہا ہے؟ اس کی ذمہ دار عورت ہی ہے، کیونکہ اگر آپ مشترکہ خاندانی نظام نہیں چاہیں گی تو آپ یقیناً ایسے حربے استعمال کریں گے جس سے تمام گھر بکھر جائے۔ لیکن انسان یہ کیوں نہیں سوچتا ہے کہ آج وہ جو بو رہا ہے کل کو یہی کاٹے گا؟ ایک مختصر سے کہانی پیش کیے دیتی ہوں۔ ایک بیٹا اپنی بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو اولڈ ہوم داخل کروا گیا۔ بہت عرصے بعد اچانک اس کے دل میں ماں کی محبت جاگی تو ماں سے ملنے آیا۔ بیٹا بہت امیر تھا۔ ماں نے کہا، بیٹا یہاں پر بہت گرمی ہے، اگر ہو سکے تو اولڈ ہوم میں پنکھے لگوا دے۔ اس نے کہا، ماں تو پنکھوں کی بات کرتی ہے، میں یہاں پر اے سی لگوا دیتا ہوں تاکہ تو گرمی میں نہ رہے۔ ماں نے کہا، نہیں بیٹا، مجھے گرمی نہیں لگتی یہاں پر، میں تو یہاں پر بہت خوش ہوں۔
میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ کل جب تو یہاں پر آئے، تیرے بچے تجھے یہاں پر چھوڑ کے جائیں تو تجھے گرمی نہ لگے، کیونکہ تجھے گرمی میں رہنے کی عادت نہیں ہے۔ دوستو، یہ ہے والدین کے دل کی پکار۔ وہ کبھی اپنے بچوں سے ناراض نہیں ہوتے، چاہے جیسا بھی رویہ اپنا لیں، لیکن یاد رکھیے کہ بچے والدین کی عزت کریں گے تو برکت پائیں گے۔ آپ ایک بہو ہیں، ایک خاتون ہیں، ایک بہن ہیں، بیٹی ہیں، جس بھی رشتے میں جی رہی ہیں، اپنے خاندان کو مشترک رکھنے کے لیے کوشش کیجیے کہ بزرگوں کی مدد لیں، ان کی خدمت کریں، برکت بھی پائیں گی اور خاندان بھی خوشگوار ہوگا۔ اور دوست، اسی کے ساتھ ہی پروگرام ہوا کی بیٹیاں اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا بتانا ہرگز مت بھولیے گا۔ اور دوست، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ارم عمران کو آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔